मुखार साहब 5 अगस्त 14 अगस्त और अब फिर सितंबर की डेट। मुखार साहब माजी में एहतजाज बुरी तरह नाकाम हुए, अब एक और एहतजाज की कॉल क्यों दी गई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये डेस्परेट कॉल्स होती हैं इस तरह की, क्योंकि पिछले मतलब कोई 10-12 दर्जन बार ये हुआ कि कॉल्स दी गई, लेकिन चूंकि लोग नहीं निकले इसलिए वो हजीमत भी उठानी पड़ी, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी, और फिर आपको कोई ना कोई बहाना भी बनाना पड़ता है कि क्यों हम ये नहीं कर सके, चाहे वो 4 अगस्त है, चाहे वो 14 अगस्त है, चाहे 5 अगस्त है, जो भी डेट वो देते हैं। तो ये सिलसिला शुरू हुआ है पीटीआई के साथ 26 नवंबर के जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी उसने, उसके बाद जी। क्योंकि आपने देखा कि 9 मई के लोगों तो लावारिस हो गए, तो अपनी जगह 26 नवंबर को जिस तरीके से लीडरशिप बशमूल मुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर के वहाँ से फरार हुए, भागे वर्कर्स को छोड़ के, यानी टीयर गैसिंग का मुकाबला करते हुए, लाठियों का मुकाबला करते हुए, तो उसके बाद से वर्कर जो है ना, ये बहुत बड़ा एसेट भी है पार्टी का, और ये बड़ी जालिम क्लास भी है, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का बड़ा जालिम क्लास है, ये माफ़ नहीं करते। ये हमने सलूक इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ देखा हुआ है, मैं कई दफ़ा उसकी मिसालें दे चुका हूँ, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। एनीवे, हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल ये है कि जो कंट्रोवर्सी आपने जिसका जिक्र किया अपने इंट्रो में, उसके ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो मेरा एक मशवरा है पार्टी को कि अब तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो अपनी पार्टी का मोटो बना लें यू टर्न, क्योंकि पहले ये यू टर्न महदूद थी उनके बानी तक जी, और अब ये अल्लाह के फजल से ट्रेवल करती करती ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ नाउ यूजिंग दिस ग्रेट ऑप्शन। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? जहाँ से मर्जी शुरू कर लें, आप शुरू कर लें। मुखार साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी हम एहतजाज की बात कर रहे थे, हमने देखा कि 5 अगस्त और 14 अगस्त का एहतजाज बुरी तरह फेल हुआ है। अगर एक और एहतजाज की कॉल जिस तरह से इन्होंने दी है, अगर ये भी बुरी तरह फेल हो जाता है, तो क्या तहरीक इंसाफ के तबूत में आखिरी कील की मानी होगा? ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम एक और डेट दे देंगे। ये क्या बात है, आप इतना बेवकूफ़ समझती हैं पार्टी की लीडरशिप को? यार कमाल हो गई है। एनीवे, वापस आते हैं जी। देखिए, पार्टी का मोटो मैंने इसलिए कहा ये चेंज करने के लिए कि सलमान अकरम राजा अपने इस्तीफे ही के बारे में कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं जी। गौहर अयूब इसके हवाले से पहले कुछ कह चुके हैं, अब कुछ कह रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने तो खैर कमाल ही कर दी है, आपके सामने है सारा कुछ जी। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी, मिसाल के तौर पर अलीमा खान साहबा ने मुलाकात के बाद बानी से बाहर आके ये कहा कि बानी ने फैसला किया है कि जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और ये इतना सीरियस पैगाम आया कि पार्टी ने बिलीव कर लिया कि ये वाकई फैसला है। जी, और बुखारी साहब इस पर बानी की एक्स अकाउंट पे ट्वीट भी की गई थी बड़े क्लियर वर्ड्स में। एब्सोल्युटली। उसके बाद एक और जाके मिलता है, वो बाहर आके कहता है कि जिन्होंने कहा है मैंने तो ये फैसला पार्टी की सियासी कमेटी पे छोड़ दिया है। यही बात गौहर साहब ने आज मिलके भी कही है। वो जाएं तो जाएं कहाँ? विच पार्ट ऑफ देयर स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? जी। तो इतनी जब आपस में तसाद होगा, इतना आपकी पार्टी लाइन पर सवाल उठ रहे होंगे, तो इसका नुकसान बानी को भी है और उसकी पार्टी को भी है, जिसका अभी अंदाजा नहीं हो रहा लोगों को। बुखारी साहब क्या लगता है ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी या नहीं? इस पर बड़ी जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है पार्टी के अंदर, बानी का नहीं, कि अगर हमने मैदान खुला छोड़ दिया तो हमारी कुव्वत और कम हो जाएगी, क्योंकि इन सीटों के ऊपर अपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद के लोग जीत जाएंगे। आपने देखा ना पेशावर में क्या हुआ? पेशावर में अगर सेनेट का इलेक्शन वो लड़ते तो 10 सीटें उनकी थी, उन्होंने आराम से सिल्वर प्लेटर पर रख के 5 दे दी हुकूमत को। तो ये इसका नुकसान भी उन्हीं को होगा, एक बात। दूसरी बात ये है, लेकिन बुखारी साहब वो ये भी कहते हैं कि अगर हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले लेंगे तो फिर तो ये बात जस्टिफाई हो जाएगी, जो नहलियां हुई हैं वो लीगल। लेकिन दोनों एस्पेक्ट है ना इसके। आप नहीं हिस्सा लेते हैं तो मैदान खुला छोड़ देते हैं, अपनी कुव्वत को कम कर लेते हैं। जी। कैन द पार्टी सस्टेन इट? कैन द बानी पीटीआई सस्टेन इट? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि जी अगर हम हिस्सा ले लिया हमने, देखें अब इन चीज़ों को जो नहलियाँ हो गई हैं, आपके हिस्सा लेने या ना हिस्सा लेने ने तय नहीं करना, भी अदालतें फैसला करेंगी। ये फैसले अब अदालतों में होने हैं, लिहाजा आप अपने मुखालिफ के लिए क्यों खुली फील्ड छोड़ रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन ये आखिरी दिन तक भी फैसला नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब बुखारी साहब अगर तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो फिर उनको जो पॉलिटिकल स्पेस ना मिलने का एक उनका बार बार वो इस बात को करते हैं कि हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही, तो वो भी शायद बेहतर हो सकता है अगर वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो उनकी जो आवाम के साथ इंटरेक्शन है वो बेहतर। मैं आपको इससे भी आगे ले जाता हूँ। फर्ज कीजिए वो कंपेन भी करते हैं, हिस्सा भी लेते हैं और नहीं जीतते हैं, बावजूद नहीं जीतते हैं, तो फिर वो राग जो है दोबारा अलापा जाएगा कि ये फॉर्म 47, फॉर्म 45 की जो कंट्रोवर्सी हमारे सामने है।
تو ڈائلیما کا شکار ہے پی ٹی آئی, بہت شدت سے ڈائلیما کا شکار ہے. کیوں؟ پہلے استعفے کو مکا لیں میرے خیال سے. جی استعفے کے حوالے سے انہوں نے تمام تر پارٹی کی پابندیوں کے باوجود ہوا میں بات کی کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں, اور سوشل میڈیا پہ ایک رولا پڑ گیا. ٹھیک ہے, گوہر کا کہنا یہ ہے اور علیمہ خانہ کا بھی کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے استعفیٰ دینا تھا تو یہ بات پارٹی کے اندر تھی, پارٹی کے اندر رہتی جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, جب یہ بات علیمہ خان اور ان کے درمیان میں ہوئی, کس بات پہ ڈسپیوٹ ہوا تھا؟ وہی جو آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ پارٹی ضمنی انتخاب میں جائے گی یا نہیں جائے گی. علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ نہیں جانا کیونکہ بانی نے مجھے اسپیسیفک میسج دیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی بانی نے یہ معاملہ جو ہے سیاسی کمیٹی کے اوپر چھوڑ دیا ہے, اگر اس نے فیصلہ کیا تو ہم حصہ لیں گے. اس کے اوپر دونوں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں غلط فہمی تو چھوٹا لفظ ہے, کچھ کہتے ہیں تکرار بھی ہوئی, بحث بھی ہوئی, ہاٹ ورڈز ور ایکسچینج, یہ لوگوں کا کہنا ہے. یہی حال باقی بھی ہر چیز کا ہے. اسی سے دل برداشتہ ہو کے شاید انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. بہرحال جو نہیں, ان کا خیال یہ تھا کہ وہ پارٹی میں ایک بہت بڑا ستون ہے, یہ ان کو غلط فہمی لاحق ہو گئی تھی, مجھے لگتا ہے ایسا. جی. اور وہ سمجھتے تھے کہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے طور پہ بانی کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں دیٹ شوڈ پریویل, ایسا تو اس پارٹی میں کبھی رہا ہی نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب جب بشرا بی بی نے آ کے تھوڑا سا پارٹی معاملات کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی اب آپ نے پھر وہی دکھتی رگ میری چھیڑ دی ہے. جی دیکھیے سب سے بڑا سٹانس پی ٹی آئی اور بانی کا کیا تھا؟ موروثیت کے خلاف. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ نے دوسروں کے بچوں کو گالیاں دی, آپ نے دوسروں کے بچوں کے نام اچھالے, سارا کچھ کیا. اب کیا ہو رہا ہے جناب؟ ایک تو آپ نے فرما دیا نا جی کہ بشرا بی بی نے کوشش کی پارٹی پر قبضہ کرنے کی, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. پھر پشاور میں چونکہ ان کی نہیں بنی علی امین گنڈا پور کے ساتھ, لہٰذا وہ اس میں ناکام ہو گئی اور بالآخر گرفتار ہو کے جیل چلی گئی. اب یہی کوشش بہنیں کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی. شاید پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے وہ اسی بات سے جو ہے وہ ناراض ہے. جب کسی کہی ہوئی ان کی بات کے اوپر امبیرسمنٹ کا لمحہ آتا ہے تو وہ کہتی ہے ہم تو فیملی ہیں, ہم تو سیاست نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہر اہم پیغام جیل سے بانی کا انہی کے تھرو آیا ہے. تو میں اس کو کیا کہوں, پھر بچوں کو نہیں لایا جا رہا تھا کمپین لیڈ کرنے کے لیے جو لاسٹ احتجاج کی کال تھی 5 اگست کی, یاد ہے آپ کو؟ جی. تو اور موروثیت کس کو کہتے ہیں جی؟ تو یہ پھر وہی بیک اینڈ فورتھ, جو پالیسی آپ کی کچھ ہے کر آپ کچھ رہے ہیں. یہ کانٹرڈکشنز جو ہیں انہوں نے پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن بخاری صاحب جب علیمہ خان صاحبہ بشرا بی بی کو چیلنج کر رہی تھی حالات کے اندر تو یہی سلمان اکرم راجہ بالکل علیمہ خان کے ساتھ کھڑے تھے. کریکٹ. دیکھیں نا, یہ جون وقت گزرتا ہے, جون صورتحال تبدیل ہوتی ہے, لوگ عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے یہ سارے بانی کے باہر ہوتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ تھے یا نہیں تھے, اور اب ذرا دیکھ لیجئے پارٹی کے کتنے دھڑے ہیں. جو پارٹی کے سٹالورٹس تھے, جنہوں نے پارٹی لانچ کی تھی, جنہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا, جنہوں نے 2011 میں لاہور کا جلسہ کیا تھا, اس میں سے اگر آپ گنیں گی تو چند ایک ہاتھ کی انگلی فنگر ٹپس کے اوپر گنے جا سکتے ہیں لوگ. باقی سارے یا تو استحکام پاکستان پارٹی میں بیٹھے ہیں, یا ناراض ہیں, یا روپوش ہیں, یا دوبارہ آنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو گئے, جیسے فواد چودھری صاحب نے کوشش کی تھی بہت سنجیدگی سے, لیکن انہیں صورتحال نہیں ملی. جی بخاری صاحب, کسی ایک بھی لیڈر کا بیان دوسرے سے نہیں مل رہا. یہ جو ابھی فیصلوں کی بات کر رہے تھے, یہ خود کنٹراڈکشن اپنی کرتے رہتے ہیں اکثر اوقات. دیکھیے بانی کس کو کیا کہتے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ انہوں نے 2 مختلف وقت میں ملنے والے لوگوں کو مختلف باتیں کہی. ابھی بھی دیکھیں, اتنی لڑائی کے باوجود بہنیں کہہ رہی ہیں کہ بانی نے کہا الیکشن میں حصہ نہیں لینا, وہ دوسری بہن بھی آج بول پڑی ہیں, عظمیٰ خان. انہوں نے 3 مرتبہ دہرائی یہ بات کہ بانی نے کہا الیکشن میں حصہ نہیں لینا. وہ بھی پارٹی کے سیکرٹری جنرل فرما رہے ہیں کہ شام کو میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں فیصلہ ہوگا. وہ جائیں تو جائیں کہاں, کیا کہیں مجھے بتائیں اس کو. ایک بات آگے چلیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گوہر صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگ فلمیں چلاتے ہیں ہمارے بارے میں, یعنی جو بھی پارٹی کے اندر فساد ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی. بھائی صاحب فلمیں اور کوئی نہیں چلا رہا, آپ پارٹی کے اندر چلا رہے ہیں, وہ باہر آ رہی ہیں. تو فلمیں چلانی آپ بند کریں, میڈیا کے اوپر نہ چڑھ دوڑا کریں ہر دفعہ. بخاری صاحب شاید یہ فلمیں چلائی بھی اس لیے جاتے ہیں تاکہ میڈیا کے اوپر رہا جائے. تحریک انصاف آپ اکثر بات کرتے ہیں یہی والی کہ میڈیا پہ چھائے رہنے کی. میں اپنی اس بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ جو موسٹ سکسیسفل پالیسی اور اسٹریٹجی جو ہے پی ٹی آئی کی, وہ یہ ہے کہ سکرین پہ قبضہ جاری رکھنا ہے. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ 170% کامیاب ہیں کہ پی ٹی آئی انہوں نے ہٹنے نہیں دی سکرین سے, چاہے نیگیٹیوٹی کی, چاہے جھوٹ بولے, چاہے دوگلا پن کیا, جو مرضی کیا, سکرین ان کی ہے.
یہ اسٹریٹجی نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے نہ نون لیگ کے پاس ہے. اس میں تو سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا میں مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں. بچے آ رہے ہیں میڈیا کے اوپر, ایک ہفتہ چلتا رہا, وہ ابھی نہیں آئیں گے, بعد میں آئیں گے, ملنے آئیں گے, ایک ہفتہ اس کے اوپر چلتا رہا. پھر ان کا نہیں آئیں گے, ایک ہفتہ اس کے اوپر چلتا رہا. پھر کہا ان کی اماں نے نہیں آنے دیا, ایک ہفتہ. میرا مطلب ہے یہ اسٹریٹجی ان کی کامیاب ہے, ٹھیک ہے, لگے ہوئے. anyway یہ سب کچھ گوہر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں اور یہ جو آپ نااہلیاں کر رہے ہیں, اس سے دوریاں اور بڑھیں گی. تو کبھی قربتیں تھیں ان کے بیچ میں؟ اب بھائی دوریوں سے ہی تو یہ ساری گیم سٹارٹ ہوئی ہے. 2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کے دوریاں قربتیں تھیں کب؟ تو چونکہ آپ مذاکرات سے ایک سے زیادہ بار بھاگے ہیں, آپ مذاکرات کی بات کرتے تھے پاورفل حلقوں کے ساتھ, آپ ایک مرتبہ بیٹھے پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر ریاض صادق کی انیشیٹو پر, آپ نے 3 راؤنڈ کیے, ہم نے میڈیا میں بیٹھ کے اس کے ترانے گائے کہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی سیاسی سیٹلمنٹ اب ہو جائے گا. جب آپ اپروو کرانے کے لیے بانی کے پاس لے کے گئے, ان کا سٹاپ اٹ, نو ڈائلاگ. آپ کی کریڈیبلٹی کا بہت سیریس ایشو ہے, صرف حکومت کو نہیں ہے, جو باقی کی پارٹیاں ان کو بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے جس قسم کی قربتیں بڑی تھی, وہ دوریاں کس نے کرائی جناب؟ وہ آپ کے رویے نے کرائی. پہلے تو نمازیں پڑھنے سے نہیں فارغ ہو رہے تھے وہ پیچھے سے, اور ساتھ وہ منو سلوا جو وہاں ملتا تھا, لیکن آخری لمحے کے اوپر آپ پھر علیحدہ ہو گئے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ٹاپ براس بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا, گوہر صاحب نے, بیرسٹر گوہر خان نے, کہ ہمارا ڈرافٹ آلموسٹ ایک ہو گیا ہے, اب ہم صرف بانی کی اپروول کا انتظار کر رہے ہیں. جی تو تاریخ یہ ہے. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ آج ضمنی انتخابات کے حوالے سے سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. تو بخاری صاحب اگر خان صاحب, بہنیں کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے, تو بخاری صاحب اگر ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیتی تحریک انصاف, یہ سیٹس چھوڑ دیتی ہے, تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ خان صاحب کی کیا منطق ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. میں نے آپ سے کہا کہ اپنی اسٹرینتھ کو کم کرنے کے 2-3 فیصلے بانی کے واپس الٹ کے آئے ہیں. جی آپ مجھے بتائیے, نیشنل اسمبلی توڑنے کی کوئی ضرورت تھی جہاں آپ کے پاس اکثریت تھی؟ پنجاب حکومت آپ کو ختم کرنے کی ضرورت تھی جہاں پر آپ کی اکثریت تھی؟ پھر کیا ہوا؟ آپ کی اسٹرینتھ 3, ایک مرکز, 2 بڑے صوبوں سے سمٹ کے صرف ایک کے پی کے صوبے پہ آ گئی. یہ فیصلہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ تو اسی طرح بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی کسی نہ کسی انتشار کہہ لیں, شاید وہ بہت سٹرونگ ٹرم ہوگی, لیکن پارٹی کے اندر متفقہ رائے جو ہے وہ مفقود ہے, اور اس کا نقصان ہوگا پارٹی کو. آپ دیکھ لیجئے کہ شیر افضل مروت جیسے لوگ جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے, جو خان کے ساتھ کھڑے تھے, وہ اب کہاں ہیں؟ اس لیے پارٹی میں سے جو لوگ ناراض ہو کے جا رہے ہیں, میں بے پناہ بہت سارے نام لے سکتا ہوں آپ کے سامنے, یہ بانی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ پارٹی کا بھی نقصان ہے اور ان کا اپنا ذاتی بھی نقصان ہے. جب اگر اسی پالیسی کے ساتھ تحریک انصاف الیکشنز تک جاتی ہے تو what would be the result؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ اگر اس ایروجن کو روکا نہیں جاتا, اگر پارٹی کو منظم کرنے کی سیریس ایفرٹس نہیں کی جاتی. دیکھیے مجھے بتایا گیا 4.5 سال حکومت کرنے کے بعد کہ جی ہمیں تو تجربہ ہی نہیں تھا, اور ہم نے مان بھی لیا کہ جیسا آپ نے ثابت کیا کہ آپ کو حکومت کرنے کا تجربہ نہیں ہے. آپ نے 4 تو وزیر خزانہ بدلے اس عرصے میں, ٹھیک ہے جی. مجھے کہ پارٹی چلانے کا تجربہ بھی دے لیک, کیونکہ جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں اس سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹی ایک پلیٹ فارم پر ہے ہی نہیں. فیملی الگ, پرانے الگ, نئے الگ, لیٹرل انٹرنٹ الگ, وکلاء الگ, ایک عجیب و قسم کا گڑباس مچا ہوا ہے. بخاری صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بہنوں کا کوئی جو ہے امپیکٹ نہیں ہے پارٹی کے فیصلوں پر. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کنٹراڈکشن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں بہنوں کے پیچھے جب وہ پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں, اور ہر فیصلہ اندر سے لے کے آتی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا کہنا کیا چاہتے ہیں, یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پارٹیز کے بارے میں, لیڈرشپ کے بارے میں, جب ایلیوشنز پھیلنا شروع ہو جائے نا, اس کا پارٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے اور پارٹی کے لیڈر کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے پی ٹی آئی